अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोग पाक स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन वाइज ये डिस्कशन है, जिस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, उसी तरह से आपके जो यूनिक नोट्स हैं इसमें उनको जो वो फॉलो किया जा रहा है। लास्ट लेक्चर में पिछली जो हमारी बात हुई थी उसमें हम लोगों ने जो है वो बात करी थी तहरीके खिलाफत पर, खिलाफत मूवमेंट पर। हमने उसमें डिस्कस किया था कि खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके क्या जो हैं वो बुनियादी मकासद थे। फिर हमने उसमें महात्मा गांधी जो है उनका किरदार देखा, क्या था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। फिर हमने ये देखा कि उस मूवमेंट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या हुए। फिर हमने ये देखा कि नाकाम हुई, वो कामयाब नहीं हो सकी, तो उसकी नाकामी जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें आप लोगों से बात की जा रही है बेसिक पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान के जो बुनियादी नुकात हैं। क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये वाला जो टॉपिक है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनने के काफ़ी ज़्यादा ब्राइट किस्म के चांसेस जो हैं वो होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि जो जो चीज़ें हम लोग जो हैं वो डिस्कस करते चले जाएं, उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी मार्क करते चले जाएं जिसमें हमें ये पता चल सके कि ये शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ बन सकता है। तो इस हवाले से ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमने इसको जो है वो डिस्कस करना है। इसमें हमने देखनी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तारुफ, फिर बैकग्राउंड, पस मंज़र करारदाद का, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। फिर हमने ये देखना है जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई वो किसने पेश की, कब पेश की, कहाँ पेश की गई। फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायद आज़म, कायद आज़म का खुतबा सदारत जो है। फिर इसके 3 जो बेसिक पॉइंट्स हैं, 3 बुनियादी नुकात जो हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ हिंदू प्रेस, फिर हम रिएक्शन ऑफ हिंदू प्रेस पर बात करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ जो है वो हम लोग हिंदू लीडर्स पर बात करेंगे। फिर रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश प्रेस, यानी हिंदू लीडर्स, हिंदू प्रेस और बरतानवी प्रेस जो है इसने किस तरह से इस पर रिएक्शन जो है वो दिया है। फिर हम लोग इसका जो है वो जिक्र करेंगे। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान जो है असल में ये वो टाइम था जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के झंडे के नीचे आपके फ्यूचर को डिटरमाइन कर दिया था कि आपका मुस्तकबिल अब क्या होगा। जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, बर्रे-सगीर में रहने वाले जो मुसलमान हैं, इससे पहले हम लोग एक सेपरेट होमलैंड की कोशिश कर ज़रूर रहे थे, लेकिन वो सेपरेट होमलैंड किन बेसिस पर होगी, किस एरिया में होगी, हम लोग इस पर अभी बात नहीं कर पाए थे। ये वो चीज़ है, ये वो टाइम है जिस टाइम में आपको ये बता दिया गया कि ये जितनी भी स्ट्रगल हम लोग 1906 से, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1857 जंग आज़ादी या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके अब तक करते चले जा रहे हैं मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वो असल में क्या थी और इसने इसको चैनलाइज किया। एक मुकम्मल रास्ता जो है वो पाथ इसने हमारे लिए बना दिया, जिसके बाद हमने विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान जो है वो हासिल कर लिया। अब आप अगर इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो आपको 2 चीज़ें जो हैं वो बेसिकली इसमें नज़र आएंगी। डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये हम लोग जानते हैं, कायद भी कह चुके कि ये एक फंडामेंटल डिमांड है ऑफ इस्लाम। और वो क्यों है? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कोड्स हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, इस्लाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजार सकें। इसलिए हम एक सेपरेट होमलैंड जो है वो चाहते हैं। अब हमने इसमें एक चीज़ देखनी है कि सबसे पहली चीज़ जो इस रेजोल्यूशन, इस करारदाद के पीछे थी वो 2 नेशन थ्योरी
दो कौमी नज़रिया थी, दो कौमी बस्ती हैं बड़ी, एक हिंदूज़ हैं, दूसरी मुस्लिम्स हैं। हिंदूज़ कहते हैं आप माइनॉरिटी हैं, हम ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में शामिल नहीं होते, हम लोग कंप्लीट एक नेशन है, एक कौम है। अच्छा, इसमें टू नेशन थ्योरी के बाद अल्लामा इकबाल का जो एड्रेस है, जो खुतबा है 1930 का इलाहाबाद के मुकाम पर, जो कि एनुअल सेशन है इसका मुस्लिम लीग का, उसमें है। अब उसमें उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड के बारे में आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो आपको शामिल कर देने चाहिए एक मुस्लिम स्टेट में। अब अगर सब कॉन्टिनेंट के कुछ इलाके सेपरेट किए जाएंगे, अलग किए जाएंगे सब कॉन्टिनेंट से, तो उन्होंने कहा जी वो मुस्लिम हुकूमत होगी, वहाँ पर आपको इस्लाम के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी गुजारने को मिलेगी। देन इन 1933 चौधरी रहमत अली बरतानिया में रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक पम्फलेट जो है 1933 में वो प्रिंट किया, नो और नेवर, ये उसका जो है वो उन्वान था। अब इस पम्फलेट में फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जी जो भी कंट्री, जो भी मुल्क हम लोग बनाना चाहते हैं और हम हासिल करके रहेंगे इन द नेम ऑफ इस्लाम, उसका नाम जो है वो पाकिस्तान रखा जाएगा। अब ये जो नाम है खूबसूरत, अच्छा, और इसमें तमाम ही सूबे जिनको हम लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, उनके अल्फ़ाबेट्स को जो है वो शामिल किया गया। नाम अच्छा था, खूबसूरत था, इस लिहाज से हमें ये अपील किया और इसको अडॉप्ट किया गया एज़ द नेम ऑफ न्यू कंट्री इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसमें अब सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उन्होंने कहा जी हम डिमांड पेश करेंगे फॉर अ सेपरेट होमलैंड, हम उसके लिए मुतालबा करेंगे ताकि हमारे लिए एक अलग वतन जो है वो हासिल हो सकता हो। तो ये वो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। पहले टू नेशन थ्योरी, फिर आप लोग इकबाल का जो सेइंग है, फिर उसके बाद आप लोगों ने चौधरी रहमत अली का जिक्र करना है, पम्फलेट नो और नेवर, जिसमें जो है 1933 में चौधरी रहमत अली ने फॉर द फर्स्ट टाइम नेम पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल किया था। देन बैकग्राउंड, पस मंज़र। अच्छा, पस मंज़र में हमें एक चीज़ याद रखनी है, मैंने यहाँ पे 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जंग आज़ादी का जिक्र किया है, मैंने वाइट बोर्ड पे उसको लिखा हुआ। अब ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जंग आज़ादी थी, ये मुस्लिम्स और हिंदूज़ इन्होंने मिलके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी। एक फ़ाइनल बैटल, एक फ़ाइनल वॉर जो है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लड़ी कि ये हम लोग जो है अब इस वॉर में ब्रिटन्स को यहाँ से निकाल देंगे और हुकूमत जो है वो फिर से हिंदुस्तानियों के पास आ जाएगी, जो लोकल इंडियंस हैं वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाएंगे। इसके लिए जंग लड़ी गई और इसमें दोनों ही मेजर नेशंस, बड़ी कौमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स शामिल थे, दोनों ने मिल के ये जंग लड़ी। लेकिन जब ये जंग ख़त्म हुई, लोकल्स, मुकामी लोग, हिंदुस्तानी जो हैं ये जंग हार गए, तो उसके बाद जो हिंदूज़ हैं उन्होंने इसका सारे का सारा ब्लेम, इसका सारे का सारा मलबा, इल्ज़ाम जो है वो मुस्लिम्स पर डाल दिया। और उन्होंने कहा जी देखिए, हमारा स्टेटस ब्रिटन्स के आने के पहले भी यही था, हम लोग हुक्मरान नहीं थे, ब्रिटन्स आ गए फिर भी हम लोग हुक्मरान नहीं थे, हमारा तो स्टेटस सेम ही रहा, हमें आपसे कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ नहीं है। असल में आप लोगों ने जिनसे ये हुकूमत छीनी है वो लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने असल में इसमें प्लानिंग कुछ नहीं किया। इसके रिज़ल्ट्स ये निकले, नताइज इसके आउटकम्स क्या हुए, इन्होंने फिर जो ब्रिटन्स हैं उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना जुल्म हो सकता था वो बपा किया, बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो हमारे लिए खड़े किए गए।
اب کلنگس، قتل عام کیا گیا مسلمس کا، ہم سے ہماری جائیدادیں جو ہیں وہ چھینی گئیں، سنیچ کی گئی. پھر وہ جائیدادیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہی زمینوں میں کام کرنے والے بہت سارے مزارعین جو ہیں، جو ورکرز تھے، لیبر کلاس تھی، ان کو تقسیم کر دی گئی اور وہ سارے کے سارے نان مسلمس تھے. تو بینگ اے مسلم ہمارے لیے معاملہ جو ہیں وہ کافی خراب ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پیش کرنی پڑی. اب یہ ہندوز اور مسلمان کلچرلی، ٹریڈیشنلی، سویلائزیشن کے حوالے سے، ریلیجیسلی یہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. ہماری ثقافت، ہماری معاشرتی روایات، ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہمارا مذہب، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے لیے الگ ملک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا دین جو پاکستان ریزولوشن ہے، اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو 27th اینول سیشن ہے، اجلاس ہے مسلم لیگ کا. مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس ہے. پاکستان لاہور کا ایک مقام ہے منٹو پارک، جو کہ لارڈ منٹو کے نام سے جو ہے وہ منسوب تھا، وائسرائے آف ہندوستان تھا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 1906 میں مسلم ڈیلیگیشن جو ہے، مسلم وفد، وہ اس وائسرائے سے شملہ میں ملا تھا، جسے ہم لوگ شملہ وفد کے نام سے جانتے ہیں. اس کے نام سے یہ یہاں پر تھا. آج کل پاکستان بننے کے بعد اس کا نام چینج کر کے تو اسے اقبال پارک بنا دیا گیا. اب اس کو گریٹر اقبال پارک جو ہے وہ ہم لوگ اس نام سے جانتے ہیں. تو اس جگہ پر اس ریزولوشن کو پیش کیا گیا، اور یہ جو مینار پاکستان ہے، مونومنٹ ہے، یہ اسی قرارداد کی یاد میں ہے. اب اس میں یہ جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں سب کانٹیننٹ کے تمام تر مسلم لیڈرز جو سیپریٹ ہوم لینڈ چاہتے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرز تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. اور صرف وہی لوگ نہیں آئے، عام لوگ جو مسلمز سب کانٹیننٹ کے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے الگ وطن ہونا چاہیے، انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی. وہ یہاں پر آئے، بہت سارے مندوبین جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام کیا. اچھا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اقبال پارک، اس میں یہ اجلاس منعقد ہوا اور یہ قرارداد جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو جو ہے یہ قائد اعظم کی زیر صدارت جو ہے وہ پیش کی گئی. اور بنگال سے تعلق رکھنے والی مسلم لیگ کے ایک لیڈر AK فضل الحق جو ہیں، انہوں نے اس قرارداد کو جو ہے وہ پیش کیا. اچھا اب یہ قرارداد جب پیش کی گئی تو یونینیمسلی، متفقہ طور پر، بغیر کسی بھی ممبر کے اعتراض کے اس کو جو ہے وہ پاس کر لیا گیا. بڑا کم ہوتا ہے کہ جو قرارداد کسی بھی پارٹی یا کسی بھی اسمبلی میں پیش کی جائے، اجلاس میں پیش کی جائے، وہ یونینیمسلی یا وداؤٹ جو ہے وہ اینی ہرڈل جو ہے وہ اس کو پاس کر لیا جائے. تو یہ پاس کر لی گئی اور یہ معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر ہمارے لیے ہونا شروع ہو گئے. اچھا اس میں مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ کے، ان لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کر دیا گیا اور ڈٹرمائن کر دیا گیا ان مسلمز کو کہ آپ لوگوں نے یہ جو ملک ہے اس کو حاصل کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں پریزیڈنشل ایڈریس آف قائد اعظم کے خطبہ صدارت کی، تو یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا تھا. آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی معتبر ہے جتنا اس وقت تھا. اب قائد اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے. اب اس اجلاس میں قائد اعظم جو ہیں انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا، وہ ایڈریس، وہ خطبہ کیا ہے، پہلے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں گے، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس پر فردر ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے. پہلی چیز، قائد سیٹ دا مسلمس آر اے سیپریٹ نیشن بیکاز دیئر کسٹمز، ٹریڈیشنز، civilization, culture and above all religion is different from Hindus.
اب قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے، ایک سیپریٹ نیشن ہے، الگ قوم ہے۔ کیوں؟ ہماری جو رسم و روایات ہیں، رواج ہیں، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ثقافت ہے، یہ ہندوز سے مختلف ہے۔ اور انہوں نے کہا جی سب سے بڑھ کر بات اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہندوز سے الگ ہے۔ تو اتنے زیادہ ڈیفرنسز ہیں، اور اتنی ڈیفرنسز کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، ایک مختلف، ایک الگ مکمل قوم ہے جو سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں۔ In spite of living together for centuries, both have their distinctive identifications. وہ کہتے ہیں جی صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود، اب تقریباً 1000 سال کے قریب کہا جاتا ہے کہ مسلمز نے ان ڈفرینٹ ٹائم سلاٹس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں حکومت کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی سینچریز، فار دا سینچریز، صدیوں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہے ہیں۔ تو صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ہم لوگ اپنی اپنی ایک الگ مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ Then he said, if subcontinent gets freedom in the form of united India, the rights of Muslims will not be protected. انہوں نے کہا جی اگر ہم یہ ایزیوم بھی کر لیں، اگر ہم لوگ سوچ بھی لیں اور ایسا ہو جائے کہ جو سب کانٹیننٹ ہے ایز یونائٹڈ انڈیا آزاد ہو جائے، تو پھر ہمیں خدشہ یہ ہے، اندیشہ یہ ہے کہ جو رائٹس ہیں مسلمانوں کے، جو حقوق ہیں، ان کی حفاظت یہاں پر نہیں کی جائے گی، یعنی مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ ہم سے چھینے جائیں گے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب دیکھیے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگ صدیوں سے ہندوز کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ کو ان کی مائنڈ کا، ان کی مینٹلٹی کا جو ہے وہ علم ہے، ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان کے ساتھ آزاد ہوئے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ایون ہمارے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہی ہمیں ڈیلیور نہیں کیے جائیں گے۔ تو ان دیٹ کیس ہم لوگوں کو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ دین ہی سیڈ دا ڈیمانڈ آف دا مسلمس فار اے سیپریٹ کنٹری از ناٹ ان ہسٹوریکل۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ہم لوگ الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پہلے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ٹھیک بات ہے، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں دوسرے لوگوں سے، دوسرے ممالک سے، اور سیپریٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم سپریشن کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے شواہد جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتے، ان ہسٹوریکل ہیں۔ ہسٹری میں اس کا وجود نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہسٹری میں اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں کہ جناب بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ آزادی حاصل کیا، اور اس کی انہوں نے مثال دی ہے نام لے کے۔ چند ممالک جو اسی عرصہ میں جو ہے وہ آزاد ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے باقاعدہ نام لے کے جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی۔ چیکوسلویکیا، اسی طرح سے جو ہے وہ ذکر کیا انہوں نے آئرلینڈ کا، پھر اسپین اور پرتگال کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی الگ پہچان حاصل کی، انہوں نے آزادی حاصل کی، اور یہ سیپریشن کی صورت میں ہی آزاد ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی ملک تھا، اس کے بعد میں ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر سب کانٹیننٹ کو ڈیوائیڈ کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، آئرلینڈ جو ہے وہ برطانیہ کی ہی کالونی ہے، وہاں پر برطانیہ کی ہی حکومت ہے، لیکن آئرلینڈ کا جو ایک حصہ ہے وہ برطانیہ سے آزاد ہونا چاہتا تھا، دوسرا ساتھ رہنے پر تیار تھا۔ تو وہ لوگ جو برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کو سپریٹ کر دیا گیا، ڈیوائیڈ کیا گیا اس کنٹری کو دو حصوں میں، ایک آئرلینڈ جو ہے وہ آزاد اور دوسرا آئرلینڈ جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ بھی تو سپریٹ ہوئے ہیں، اور برطانیہ سے ہی ہوا۔
تو ایسی صورت میں اگر سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تو یہ کوئی ایسا جو ہے وہ تاریخی معاملہ اس میں خرابی والا نہیں ہے. اچھا دین انہوں نے کہا جی دا پرابلم ان انڈیا از ناٹ آف این انٹر کمیونل آئیڈینٹیفیکیشن ایز اے ریزلٹ آف پارٹیشن کہتے ہیں دا پرابلم ان انڈیا از ناٹ آف این انٹر کمیونل کریکٹر بٹ مینیفیسٹلی آف این انٹرنیشنل ون اینڈ اٹ مسٹ بی ٹریٹڈ ایز سچ. انہوں نے کہا جی ہم لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ جو سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے وہ علاقائی مسئلہ ہے تو یہ غلط ہے. انہوں نے کہا جی یہ علاقائی مسئلہ نہیں ہے, سب کانٹیننٹ کا جو ایشو ہے یہ علاقائی کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ جو ہے ایک انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کو اسی طرح سے آپ کو ایڈریس بھی کرنا ہے, اسی طریقے سے آپ کو اس کو جو ہے وہ دیکھنا بھی ہے. ہندوز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, قائد اعظم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہمارا مقامی یا علاقائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ایشو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, بین الاقوامی مسئلہ ہے. اب اس بین الاقوامی مسئلے کو آپ کو دیکھنا بھی اسی طریقے سے چاہیے ایز این انٹرنیشنل ایشو. اچھا برٹش انڈیا از اے سب کانٹیننٹ, اٹ از ناٹ اے کنٹری اور اے ہوم لینڈ آف اے نیشن. کہتے ہیں کہ جو برٹش انڈیا ہے یہ اصل میں ایک سب کانٹیننٹ ہے, ایک بر صغیر ہے اور یہ بہت ساری قوموں کا گھر ہے, یہاں پر بہت ساری قومیں بستی ہیں. کانٹیننٹ اور سب کانٹیننٹ, اس کے لیے جیوگرافرز جو ہیں وہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ جو کانٹیننٹ یا سب کانٹیننٹ ہوتا ہے وہ کنسسٹ کرتا ہے آف ڈفرینٹ کنٹریز اینڈ ڈفرینٹ نیشنز. یعنی جو بر صغیر یا بر اعظم ہوتا ہے, خشکی کا ایک بڑا ٹکڑا یا خشکی کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں ایک کنٹری نہیں ہو سکتی ہیں, ایک سے زیادہ کنٹریز ہوتی ہیں. یہی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے کہا جی یہ چونکہ ایک بر صغیر ہے, ایک کنٹری نہیں ہے, ایک سب کانٹیننٹ ہے اور سب کانٹیننٹ کے اکارڈنگلی اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سیپریٹ نیشنز ہیں, مختلف قوموں سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. اچھا اب بعض اوقات سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے, آسٹریلیا کا اکثر بچے ذکر کر دیتے ہیں کہ آسٹریلیا جو ہے وہ بر اعظم بھی ہے تو ملک بھی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آسٹریلیا بھی اس جگہ پر جو ہے وہ اکیلی کنٹری نہیں ہے. نیوزی لینڈ بھی آسٹریلین کانٹیننٹ کا حصہ ہے, ٹسمانیہ جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ ممالک اس کانٹیننٹ میں شامل ہیں. تو یہ جو کانٹیننٹ یا سب کانٹیننٹ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ کنٹریز پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ ایک اس کی کریکٹرسٹک ہوتے ہیں بر اعظم یا بر صغیر کے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مینی نیشنز آر لیونگ ہیئر اینڈ دیئر انٹرسٹس آر سیپریٹ فرام ایچ ادر. انہوں نے کہا جی بہت ساری نیشنز, بہت ساری قومیں جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہیں, یہاں پر رہتی ہیں اور ان سب کے جو انٹرسٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں. اور جب قومیں مختلف ہیں, انٹرسٹس مختلف ہیں, تو پھر آپ کا جو دعویٰ ہے ون نیشن کا وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو ہر صورت میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا, ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ, ایک الگ وطن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دینا پڑے گا. اچھا پھر جب یہ پریزیڈنشل ایڈریس ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھنی ہیں دو چیزیں. پہلی چیز اس کے بیسک پوائنٹس کیا تھے, 3 بیسک پوائنٹس کا ہم لوگ ذکر کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس پر جو ریئیکشن آیا ہے مختلف پارٹیز کی یا قوموں کی, نیشنز کی طرف سے, وہ کیا تھا اور پھر ہم نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا ہے. اچھا سب سے پہلی چیز مسلمز نے اس میں بتا دیا کہ نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ, شمال مشرقی اور شمال مغربی ہندوستان کا جو علاقہ ہے اس پر مشتمل ایک مسلم سٹیٹ جو ہے وہ آپ کو بنا دینی چاہیے. آج کل ہم لوگ جس ایریا میں ہیں یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے, نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ.
یہ چونکہ اس وقت بھی لارجلی جو ہے وہ پاپولیٹڈ بائی دا مسلم کمیونٹی تھا، مسلمان قوم جو ہے وہ اس جگہ پر زیادہ تھی، تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے کہا جی ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ یہ علاقے آپ کو ہماری مسلم حکومت میں جو ہے وہ اس کو شامل کر دینا چاہیے تھا۔ پھر اس میں جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ no scheme other than the division will be accepted by the Muslims of subcontinent۔ انہوں نے کہا جی تقسیم کے علاوہ اگر آپ لوگ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں، کوئی حل ہمارے سامنے رکھتے ہیں، تو ہم کسی بھی صورت اس حل کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور یعنی مسلم لیگ نے یہ کمپلیٹلی اور کلیئرلی بڑے واضح طریقے سے بتا دیا کہ جناب آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ لوگ سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کی پولیٹیکل سچویشن کا، سیاسی صورتحال کا کوئی پرامن حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ڈویژن ہوگی، تقسیم ہوگی ہندوستان کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی بات ہم سے کریں گے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ دین دا تھرڈ ون، مسلمانوں کو یہ پتہ تھا کہ جب پارٹیشن ہو جائے گی، پاکستان بن جائے گا، تو بہت سارے مسلمز فار ڈفرینٹ ریزنز، مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ ان کو اس وقت یہ اندازہ تھا۔ اب انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جو لوگ پاکستان میں سپریشن کے بعد، پارٹیشن کے بعد نہیں آئیں گے، ان لوگوں کے وہاں پر حقوق جو ہیں وہ ان سے چھینے جائیں گے، ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی مسلم مائنورٹی، مسلم اقلیت پارٹیشن کے بعد انڈیا میں رہ جائے گی، آپ کو ان کے جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے سوٹیبل ارینجمنٹس یعنی مناسب اقدامات جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے تاکہ ان سے ان کے حقوق چھینے نہ جا سکیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی چونکہ ہم لوگ برطانیہ سے بات کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ چونکہ بہت سارے ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ یہاں پر رہ جائیں گے، بہت ساری مجبوریاں ہوں گی جن کی وجہ سے وہ وہاں پر رک جائیں گے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہندوز ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا آپ لوگوں کو اسپیشل ارینجمنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے کرنی ہیں، ہر صورت میں کرنی پڑیں گی۔ اچھا دین اگر ہم لوگ ان کے ریئیکشنز کا ذکر کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ ہندو لیڈرز جو ہیں یا ہندو رہنما، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر ریئیکٹ کیا۔ اچھا جو ہندو رہنما ہیں انہوں نے اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے قرارداد یا ریزولوشن پیش کی ہے کبھی اس پر عمل نہیں ہوگا، اپوز کیا، انہوں نے اس کی مخالفت کی، جہاں تک جا سکتے تھے، جس حد تک جا سکتے تھے انہوں نے ریزولوشن آف پاکستان کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپوز کیا، اس کی مخالفت کی اور فن کریٹ کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑایا، ہیومیلیٹ کیا ہماری اس ریزولوشن کو۔ اچھا دین انڈین پریس جو ہے جس میں بڑے بڑے نام آپ لوگوں کو اگر سننے میں ملتے ہیں، جس میں ہندوستان ٹائم، ماڈرن ریویو، پھر امرتا بازار پتریکا، یہ 3-4 جو ہیں وہ اس وقت کے بڑے نام تھے، ان سارے لوگوں نے مذاق اڑایا اس ریزولوشن کا، یہ جو ہندو پریس ہے اس نے، اور اس ریزولوشن کو مذاقاً قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا اب ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے کیونکہ لاہور پر پیش کی گئی تھی مقام پر، تو ہم نے اس کا نام بھی قرارداد لاہور رکھا تھا، لیکن جب ہندو پریس نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کیا اور مذاقاً اس کو پاکستان ریزولوشن یا قرارداد پاکستان لکھنا شروع کیا تو ہمیں یہ آئیڈیا جو ہے وہ کلک کیا ہے، ہمیں یہ آئیڈیا پسند آیا، تو ہم نے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کیا اور اس کا نام چینج کر کے ہم لوگوں نے قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ رکھ لیا، کیونکہ پہلے کسی مقام پر اس کا نام تھا جہاں پر یہ پاس ہوئی، اب ہم نے اس کا نام اس وطن کے نام سے منسوب کر دیا ہے جو وطن ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دین برٹش پریس جو ہے اس نے
क्या रद्द-ए-अमल दिया, बरतानवी प्रेस का रद्द-ए-अमल या रिएक्शन क्या था, इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, जो बरतानवी या ब्रिटिश प्रेस है उसने इसको अहमियत ही नहीं दी। बड़े बड़े जितने भी प्रेस वहाँ के थे, अखबारात, न्यूज़पेपर्स, उन्होंने मोस्टली ने इसको जो है वो प्रिंट ही नहीं किया, और अगर किसी ने प्रिंट किया भी तो उन्होंने उस जगह पर प्रिंट किया जहाँ पर मोस्टली अखबार पढ़ने वाले लोग जो है उनका ध्यान तक नहीं जाता है। तो इसको रेजोल्यूशन ऑफ जिना के नाम से जो है वो बरतानवी प्रेस में लिखा जाने लगा, और इस तरह से ये जो रेजोल्यूशन है इसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है, मुस्लिम लीडर्स जितने भी थे जिनका ताल्लुक ऑल इंडियन मुस्लिम लीग से था, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पेश भी किया, इस पर बाद में अमल भी किया गया, और फिर हमने विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान जो है वो इसको हासिल भी कर लिया। अच्छा, हमने आज जो है इस लेक्चर में बात की है बेसिक पॉइंट्स ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान के जो बुनियादी नुकात हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं वो नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।